बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिhi वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज बहुत अहम टॉपिक है बहनों, और मैं आपके साथ में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह इस वीडियो में और आगे भी वीडियोस में ज़रूर शेयर करती रहा करूँगी। मैं ये वीडियो उन बहनों के लिए बनाना चाह रही हूँ कि जो इस राह सलूक में कदम रखना चाह रही हैं और जो चाहती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे मिले। तो बहनों, माह रमज़ान बहुत रहमतों भरा महीना है, और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत इतनी बरस रही होती है कि जो भी दामन फैलाता है और जो भी अल्लाह ताला के आगे दुआओं के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला ज़रूर भर देते हैं उसका दामन। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारा दिल एक बर्तन की मानंद है, जिसका जितना बड़ा बर्तन होगा इंशाल्लाह उस रहमान के आगे जब हम डेरे जमा देंगे, एतकाफ़ में बैठेंगी और उसके बिस्तर बिछा देंगी, तो वो रहमान ज़रूर रहीम करीम अल्लाह मालिक कायनात दो जहां उसके ख़जानों में बहुत ज़्यादा हैं जो कभी भी कम नहीं होंगे। और मैं आपको ये कहूँगी कि इस माह एतकाफ़ में ज़रूर बैठिएगा। वो बहनें जो वीडियो पहले से, ये 3rd वीडियो है एतकाफ़ में, उससे पहले जो 2nd वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एतकाफ़ की एग्ज़ाम, तो उनमें एतकाफ़ नफ़िल और एतकाफ़ सुन्नत आपको मैंने बताई थी। हम और आप वो एतकाफ़ रमज़ान में भी कर सकती हैं। तो बहनें, आज जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि औरतें कैसे एतकाफ़ करें। 2nd पॉइंट, घर की कौन सी जगह पे बैठे या मस्जिद बैत कौन सी जगह बनाएं, कौन सी जगह मुख्तस करें। 3rd पॉइंट के एतकाफ़ में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4th पॉइंट, मुहर्रम मर्दों से भी क्या एतकाफ़ की हालत में बहनों को पर्दा करना है। और 5th पॉइंट के एतकाफ़ में मोबाइल वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं कर सकती। 6th पॉइंट के एतकाफ़ के दिनों में, मतलब किन दिनों में वो एतकाफ़ नहीं बैठ सकती। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एतकाफ़ वो इबादत है जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुबारका है, और अज़वाज मुत्तहरात भी एतकाफ़ में बैठती थीं। तो कोशिश करें हम इस सुन्नत को ज़रूर अदा करें। अच्छा, नफली एतकाफ़ हो या एतकाफ़ सुन्नत हो, दोनों में आपको नीयत पहले करनी पड़ेगी कि औरतें कैसे एतकाफ़ करें, तो नीयत करनी पड़ेगी। पर मैं कह रही हूँ एक नीयत पे आप बहुत ज़्यादा नीयतें कर लें, पर ये नीयत सबसे पहले हमारी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला, हम आपकी मोहब्बत का सवाल करते हैं, उसकी आपकी रज़ा के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल को आप कबूल फरमा लीजिएगा और हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला जब हम ये नीयतें करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इन नीयतों के मुताबिक ज़रूर अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, नीयत के लिए कोई ख़ास वर्डिंग या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आपने नीयत कर ली है तो अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको अजर ज़रूर अता फरमाएंगे। और बस ख़ास नीयत यही करनी है कि रहमान रहीम रब के सामने कि अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत का सवाल करना है। सवाल कर रही हूँ, जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत मांगेंगी तो जब अल्लाह आपके है तो इसका रब है, उसका सब है। ये एक चीज़ आप मतलब एतकाफ़ से पहले अपने दिल में बिठा दें कि जिसका रब है उसका सब है। सो इंशाअल्लाह ताला उस रब से उसकी रहमत का सवाल करेंगे, उसकी मोहब्बत का सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो रूहानी एतकाफ़ के लिए ये इंतहाई लाजमी है। दुनिया में मांगें, ज़ाहिर है हमें रब से ही मांगनी है, पर पहली प्योरिटी हमारी और आपकी रब होना चाहिए। अच्छा, घर में कौन सी जगह पे हमें एतकाफ़ करना चाहिए। तो देखिए, हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी का घर अलग है, हर किसी का माहौल अलग है। हमें औरतों को जो एतकाफ़ करना है वो हमें मस्जिद बैत में करना है। हमें मस्जिद बैत ही वो एरिया है जहाँ हमें इबादत करनी है और एतकाफ़ करना है। अब आप पूछेंगे कि मस्जिद बैत क्या है, तो बहन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मस्जिद बैत वो जगह है घर में हमारी जहाँ हम नमाज के लिए, मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, एरिया हमने मुख्तस किया होता है जहाँ इबादत करते हैं। अच्छा, कुछ बहनें ये सवाल करेंगी कि वो तो कभी कहाँ पढ़ लेती हैं, कभी कहाँ पढ़ लेती हैं, कोई एक जगह मखसूस नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको एक जगह मखसूस ज़रूर करनी पड़ेगी। और जिन बहनों की मखसूस है, बहुत सारे घर बहुत बड़े होते हैं, रूम ज़्यादा होते हैं, तो अलग से रूम होता है, जैसे प्रेयर रूम के नाम से, नमाज का कमरा, जो भी आप उसे कहें, होता है। पर कुछ जगह है, कुछ घर बहुत छोटे होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ नहीं सिस्टम होता।
تو پھر آپ کو ایک جگہ پہ پہلے ہی اعتکاف میں نفلی ہو یا اعتکاف آپ سنت کر رہی ہوں تو نیت کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ اس ایریا کو میں اعتکاف کے لیے منتخب کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں نا، آپ اور ہم مہمانوں کے لیے بھی تو ایریا، جیسے میں نے آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم نے الگ سے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہوتا ہے، وہاں اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کرتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو اسے بیٹھنے میں یہ نہ کہے کہ یہ کیسا گھر ہے، کہاں صفائی نہیں ہے۔ اچھی چیز ہماری جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈرائنگ روم ہمارا سیٹنگ میں ہوتا ہے سب کا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ تو ایک دنیا کے مہمان کے لیے آپ اتنی سیٹنگ کرتے ہیں، تو اس رب کی ملاقات کے لیے، اس رب سے اس کی محبت مانگنے کے لیے، اس رب کے لیے آپ کو اور مجھے کیسی جگہ سیٹ کرنی چاہیے؟ تو مسجد بیت کا ایریا وہ ہونا چاہیے جہاں آپ کو تھوڑی پرائیویسی ہو، جہاں آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں، جہاں وہ جگہ پاک صاف ہونی پہلے لازمی ہے۔ وہ ایسی جگہ مختص کریں، ایسا روم مختص کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ بہنیں چلیں ان کے پاس اپنے رومز بڑے ہیں، پریئنگ روم انہوں نے الگ کر دیا ہے، پر کچھ بہنیں ایسی ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، تو اب وہ کیا کریں، وہ کیسے کریں؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ مختص کرنی پڑے گی جہاں آپ بیٹھیں۔ کوئی سیپریٹ روم نہیں ہے تو جوائنٹ روم میں کو بھی آپ مسجد بیت بنا سکتی ہیں، پر کیسے؟ اچھا، مسجد بیت کے بارے میں 2-3 کوسچنز جو آپ کے اور میرے دماغ میں آئیں گی۔ ایک تو یہ مسجد ہے، تو ہمارا گھر کا نام جیسے مسجد بیت لکھ رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ مسجد بیت ہے، تو پھر ہم کیا اس ایریا کو مسجد کی حیثیت دیں گے؟ تو آپ سن لیں، اس ایریا کا ہم باقی صفائی رکھیں گے، اس جگہ پہ ہم کوشش کریں گے کہ پاک صاف ہو کے بیٹھیں، پر یہ اس پہ وہ حکم لاگو نہیں ہوگا جیسے ہمارے علاقے کی مسجد پہ ہوتا ہے جہاں میل نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ آپ مسجد جو بیت ہے اس کو دوبارہ چینج بھی کر سکتی ہیں واپس اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ اس مسجد بیت میں، جیسے مسجد میں کوئی ناپاک بندہ نہیں آ سکتا، تو یہاں اگر کوئی بہن آپ سے، پہلی بات تو کسی سے آپ کو ملاقات کرنی نہیں، پر کوئی اگر بہن ایسی ہے گھر میں موجود جو بیٹھ رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر رہا، پر آپ کو کوئی کام پڑ رہا ہے، تو کوئی دوسری بہن ہے وہ حالت حیض میں ہے، تو اس حالت میں بھی وہ اس روم میں آ سکتی ہے۔ جیسے مسجد میں ویسے نہیں آنا ہوتا، پر وہاں وہ مجبوری کی حالت میں آپ کو کوئی سامان دینے وغیرہ آ سکتی ہے، اور اس ایریا کو آپ بعد میں چینج بھی کر سکتی ہیں۔ یہ 2 باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اب مسجد بیت کے لیے آپ کیا کریں گی؟ ایک تو آپ جگہ سلیکٹ کریں گی، دوسری اس جگہ میں ایسی ہو جہاں آپ کمفرٹ سے بیٹھ پائیں، اتنا ایریا ہو کہ آپ مصلی بچھا پائیں، آپ اتنا ایریا ہو کہ آپ اس جگہ پہ اب تھرڈ جیسے کوئی تھا، اعتکاف میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو میں کہوں گی اس ایریا میں آپ اپنے کپڑے جو آپ یوز کر رہی ہیں، نماز کا دوپٹہ جو یوز کر رہی ہیں، میں تو یہ کہوں گی ایسی جگہ مختص کریں جہاں چھوٹی سی ٹیبل آپ رکھ پائیں، جہاں اپنی میڈیسن جو اگر آپ روزہ رکھ رہی ہیں اس وقت آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بعد یا کوئی لے لیجیے، جیسے کچھ بہنوں کو بلڈ پریشر کی عرضہ ہوتا ہے یا کچھ پین کلر وغیرہ وہ آپ رکھ رہی ہیں، تو وہ آپ کے وہاں ہونی چاہیے۔ اور اس ٹیبل کے اوپر آپ ظاہر قرآن مجید جو پڑھیں گی، تفاسیر پڑھیں گی، انہیں تھوڑا آپ کو اونچی جگہ پہ رکھنا پڑے گا، تو وہ بھی آپ وہاں قرآن مجید بھی رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پاس جو بہنیں حدیث پڑھتی ہیں، ان کے پاس حدیث کی اچھی تفاسیر ہے تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، حدیث کی بک بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جیسے تسبیح وغیرہ ہوگی وہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اور ایک خاص چیز میں آپ کو کہوں گی، آپ اپنے پاس پین اور کاپی ضرور رکھیے گا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ اس وجہ سے کہ اعتکاف میں آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو روحانی اعتکاف میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ کو کرنا ہے، تو بات آپ کو کم کرنی ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم پینا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ کسی بہن آپ کے روم میں آپ کو کوئی کام کے لیے آ رہی ہے، کوئی آپ کو جیسے فار ایگزامپل کبھی دل کر رہا ہے کہ یہ چیز کھائیں، آج آپ کھانے میں یہ پکوا دیجیے گا، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس میڈیسن کی ضرورت ہے، تو ویسے آپ بات کریں گی تو پھر اگلا بندہ آپ سے 1 سے 2 باتیں کرے گا، تو دوسری بہن آپ سے 1 سے 2 باتیں مزید بڑھا دیں گی۔ تو میرے خیال میں اچھا یہی ہے کہ آپ اپنے پاس کاپی ہوگی تو اس پہ جو چیز سمپل آپ کو چاہیے ہوگی آپ لکھ کے دے دیں گی، ان شارٹ یہ کہ آپ کی زبان ذکر میں زیادہ رہے گی۔ اچھا، یہ تو کون سی چیزیں آپ کو چاہیے تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔
اب اس کے علاوہ آپ کنگا بھی رکھ سکتی ہیں، جو کریم وغیرہ جو آپ کی ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہوں، اس سے کہ آپ جس جگہ کو مسجد بیت یا اعتکاف کے لیے جو جگہ آپ مختص کریں گی اس ایریا سے آپ کو باہر نہیں نکلنا۔ اچھا یہ ہے کہ مسجد بیت اگر کوئی واش روم والا کمرہ ہے اور آپ اسے مسجد بیت کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ واش روم کی نیت ایسے نہیں کریں گی کہ یہ مسجد بیت ہے، پر یوز کے حساب سے کریں گی کہ مجھے یہاں جانا ہے، پر مسجد بیت میں صرف وہی پورشن آئے گا جو واش روم کے علاوہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بغیر ضرورت زیادہ نکلنا نہیں کمرے سے باہر یا اس جگہ سے باہر۔ دوسری بغیر ضرورت مینس اگر واش روم تھوڑا سا الگ ہے کمرے سے تو آپ کو واش روم کی نیت اس حساب سے کرنی ہے کہ مجھے واش روم یوز کرنا ہے تو اس حدود کا وہاں تک خیال رکھیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ محرم مردوں سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے، تو محرم مردوں سے اگر آپ کے محرم میں آپ کے ابو آ گئے، آپ کی بھائی آ گئے جو بالغ ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچے آ گئے، آپ کے شوہر آ گئے، تو ان سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر سیپریٹ روم ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیپریٹ روم میں آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، پر اگر جوائنٹ روم ہے اور اس میں فیملی بھی ہے تو یا تو کوئی آڑ والی چیز ایسی کر دیں، کبٹ ہے اس کی آڑ میں چلی جائیں جیسے آپ انہیں نظر نہ آئیں، یا وہ نہیں ہو سکتا تو کوئی کرٹن بیچ میں لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اعتکاف میں کیا موبائل یوز کر سکتی ہیں، تو بہن میں تو کہوں گی پہلی بات کہ موبائل ایک فتنہ ہے، اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، پر جیسے کہ ہم موبائل سے کچھ پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں، جیسے کچھ بہنوں کی قرآن مجید کی تفاسیر یا بیانات وغیرہ اس موبائل میں اندر سیو ہوتے ہیں، تو بے شک آپ موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ یا رنگر آف کر کے کچھ ایسے رکھیں جیسے آپ کسی کال اٹینڈ نہ کر پائیں۔ یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ باہر کال پہ بات کر رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ روحانی اعتکاف کر رہی ہیں تو سمجھیں یہ آپ کے اعتکاف کو پھر وہ جو اس میں نورانیت ہے وہ چلی جائے گی۔ تو آپ اعتکاف اس حساب سے، اعتکاف میں آپ موبائل اس حساب سے بھی یوز کر سکتی ہیں بہن کہ موبائل میں آپ میسج کر کے گھر والوں کو کوئی چیز اگر کھانے پینے کی چاہیے اور کوئی روم میں کوئی دینے والا بھی نہیں ہے اور آپ کو باہر سے ہی کوئی بھائی ہے، شوہر ہے یا بچے ہیں، بالغ جو بچے ہیں جن کے سامنے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کو ناک کر کے دروازے پہ آگے رکھ سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ موبائل پہ جس بات بھی نہ کریں میسج کر سکتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ موبائل کے تھرو کر سکتی ہیں۔ آخری پوائنٹ کہ اعتکاف کن دنوں میں مطلب لیڈیز نہیں کر سکتی، تو حیض اور نفاس کے دنوں میں آپ اعتکاف سنت میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اب پہلے تو آپ کو دیکھنا حیض کیا ہے اور نفاس کیا ہے۔ نفاس آفٹر ڈلیوری جو جتنے دنوں عورتوں کو پیریڈس رہتے ہیں ان دنوں کو نفاس کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ 40 ڈیز ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس سے شارٹ پیریڈ بھی ہوتا ہے، 21 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، اتنے بھی ہو سکتے ہیں، پر میں آپ کو بتاؤں ان دنوں میں کوئی بھی بہن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور حیض مینس پیریڈس کے ڈیز، ان دنوں میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر آپ کے وہ ڈیز آ رہے ہیں ان دنوں میں تو پلیز آپ اپنی ڈیٹ کاؤنٹ کر کے پھر بیٹھیے گا، ایسے نہیں کہ اگر آپ ان دنوں میں آ گئے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر آپ کا اعتکاف اسی وقت ہی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکافی سنت تو ہے ہی روزے کے ساتھ، اس کی شرائط میں روزہ ہے، تو جیسے آپ کا روزہ ٹوٹا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک تو یہ مجھے آپ کو چیز بتانی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ سارے پوائنٹ آپ رکھیں، پھر یہ رکھیں کہ بس آپ کو جگہ ایک اچھی مختص کرنی ہے جہاں کنسنٹریشن ہو، جہاں خاموشی ہو، جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو، اور جہاں اتنا ایریا آپ کر لیں جہاں آپ بیٹھ کے آرام سے کھا بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں، سو بھی سکتی ہیں، اور نماز کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو میں آپ کو اعتکاف کے لیے بتانا چاہ رہی تھی۔ اور روحانی اعتکاف انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کیسے بہنیں آپ اور ہم روحانی اعتکاف کر سکتی ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت حاصل کر سکتی ہیں۔ پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہنیں اعتکاف کیجیے گا ضرور، وہ ایک لمحہ ہی اگر آپ کو میسر آ گیا اللہ تعالیٰ کی الفت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو یقین کریں وہ ایک لمحہ آپ کے اور میرے لیے اس قبر کا نور ہوگی، اور قیامت پل صراط پار کرانے کے لیے کافی ہو جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، کیونکہ ان دنوں یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اعتکاف۔ آپ اور میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے خاص دنوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے
اور بہن کوشش کیجیے گا جہاں اپنے لیے دعائیں مانگیں وہاں ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں ضرور مانگیے گا، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ مزید کوئی ٹاپک اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کمنٹس باکس میں آپ پلیز کمنٹس ضرور دیجیے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں کیسے روحانی اعتکاف کرنا ہے، نفلی ہو یا پھر اعتکاف سنت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیے گا۔ دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔